रूह उन तजल्लियों को उसी तरह शऊर में मुंतकिल कर देती है और शऊर उन तजल्लियों के अंदर तफक्कुर के ज़रिए मानी पहनाता है, यानी उसको हकीकी रूप में पेश करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्मे नबूवत औलिया तक कैसे पहुँचता है, वही और कश्फ व इल्हाम किस तरीके से इंसान के अंदर ये सलाहियत बेदार होती है, इस मौजू पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम गुफ्तगू करेंगे। वही की हकीकत ये है वही उसको कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रबीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिमुस्सलाम की तरफ नाजिल फरमाता है, जिसके लिए ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मुतय्यन कर रखा है। वही की हकीकत ये है कि शऊर में बराए रास्त हमारा जो शऊर है और लाशऊर, हमारे शऊर के अंदर बराए रास्त वो तजल्लियाँ नुज़ूल करती हैं। कौन सी तजल्लियाँ? जो तजल्लियाँ अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से रूह में नाजिल होती रहती है। इसके पहले मैंने एक वीडियो में इस मौजू पर गुफ्तगू किया हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उन सिफ़ात की तजल्लियात ये बराए रास्त हमारे रूह पर नाजिल होती रहती हैं। समझ में आया? तो ये उसी तरह वो तजल्लियाँ जो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रूह में नाजिल होती हैं, समझ में आ रहा है? रूह उन तजल्लियों को उसी तरह हमारे शऊर में मुंतकिल कर देती है। रूह जो है उन तजल्लियों को हमारे शऊर में उसी तरह मुंतकिल कर देती है और शऊर उन तजल्लियों के अंदर तफक्कुर के ज़रिए, यानी अपने एक्टिविटी के जो उसकी सलाहियत है उसके ज़रिए जो है मानी की शक्ल पहना देता है। अब यूं समझ लीजिए आप कि वही की हकीकत ये है कि शऊर में बराए रास्त वो तजल्लियाँ नुज़ूल करती हैं, दो तजल्लियाँ अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रूह में नाजिल होती हैं। रूह उन तजल्लियों को उसी तरह शऊर में मुंतकिल कर देती है और शऊर उन तजल्लियों के अंदर तफक्कुर के ज़रिए मानी पहनाता है, यानी उसको हकीकी रूप में पेश करता है। अब ये होता कैसे, ये आप समझ लीजिए। वही के नुज़ूल के वक्त शऊर की रफ्तार, वही के नुज़ूल के वक्त हमारा जो शऊर है इसकी रफ्तार लाशऊर के बराबर हो जाती है। यानी इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये शऊर है, और जो हमारा जिसको छोटा दिमाग कहते हैं, पीछे जो खामोश है सारा रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद होता है, वो लाशऊर है। ये दोनों की अपनी अपनी चाल है, ऐसा ऊपर नीचे है ना। यानी इसकी रीडिंग, शऊर की रीडिंग अलग है और लाशऊर की रीडिंग अलग है, दोनों की अपनी अपनी चाल है। मगर इसमें यह होता वही के नुज़ूल के वक्त शऊर की रफ्तार जो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये शऊर हमारा है ना। जो सारे ख्यालात हुजूम चलते हैं शऊर है। तो वही के नुज़ूल के वक्त शऊर की रफ्तार जो है लाशऊर के बराबर हो जाती है, यानी दोनों एक ही स्पीड में
جو ان کی چال میں فرق تھا ایک ہی اسپیڈ میں چلنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ شعور اور لاشعور دونوں کی اپنی رفتار ہے، الگ الگ چالیں ان کی ہیں، ہے نا. اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی تجلیاں، روح، اور یہ ساری چیزیں روح ہمارا ذخیرہ کر لیتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے حکم ہے کہ تم روح کو نہیں جان سکتے، روح کی باریکیوں کو، اس کی خوبیوں کے، اس کے علوم کے، اس کے رفتار کو. یعنی روح ایک معمہ ہے، اس کو آپ سمجھ، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے اور بات ہے، مگر روح کے علوم کے برابر انسانی عقل کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. اب اس روح کے اندر علم آتا کہاں سے ہے؟ وہ اسما کی تجلیاں جو پڑتی ہیں. اب مان لو اسم اعظم علیم کی تجلی پڑی، علیم کی تجلی سے روح ہماری علم والی ہوئی. یہ ساری چیزیں وہاں اسٹاک ہیں، وہاں سے لاشعور میں آتی ہے، لاشعور سے شعور میں آتی ہیں. مگر وہی کا جو معاملہ یہ ہے کہ وہی کے نزول کے وقت شعور کی رفتار دونوں ایک سا ہو جاتی ہیں، لاشعور کے برابر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہی کے کلام میں دنیاوی خیال کی روشنی شامل نہیں ہو پاتی. ہم عام لوگوں کے لیے جو ہے، چونکہ شعور الگ کام کرتا ہے، لاشعور الگ کام کرتا ہے، تو اکثر غالب جو رہتا ہے وہ شعور غالب رہتا ہے. لاشعور کے اوپر کیا غالب ہے؟ شعور. مگر وہی کے وقت یہ شعور کی رفتار سلو ہو کر کے لاشعور کے برابر ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ کلام جو اللہ کے جانب سے ہوتا ہے، دنیاوی خیال کی روشنی اس میں شامل نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد اب یہ معاملہ جو رہا کہ یعنی شعور اور لاشعور، جو لاشعور کے اندر چیزیں تھیں وہ شعور کے اندر آ جاتی ہیں. اسی لیے ان کا کلام، وہ جو اللہ کلام فرماتا ہے وہ کلام ان کا ہوتا ہے. سمجھ میں؟ انبیاء علیہ السلام حکم ہے نا کہ یہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی ہی طرف سے کہتے ہیں. یہ وہی معاملہ ہے. مگر انبیاء علیہ السلام رضوان اللہ، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہمارے پیارے آقا رحمت علیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اب ان کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور انبیاء کے ساتھ ساتھ وہی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. بھئی جب انبیاء ہی تشریف نہیں لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے، ہے نا، تو وہی کا سلسلہ بھی وہاں منقطع ہو گیا. مگر ایک بات اور بھی ہے، علوم نبوت کے انوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم جو ان انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے وہ ختم تو نہیں ہوا، ہے نا. اللہ کا کلام آسمانی کتابوں کی شکل میں موجود ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن مقدس، ہے نا. یہ ساری کتب، یہ آسمانی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں. کچھ کے اندر لوگوں نے تحریف کر دیا، مگر قرآن مقدس جو ہے مکمل ہو جیسے تھا، اس میں بغیر کسی تحریف کے محفوظ طریقے سے ہمارے پاس سب کے اندر موجود ہے. مگر اللہ کا کلام آسمانی کتابوں کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. اب جب کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی، مسلمان، مومن، جب کوئی بندہ انبیاء علیہ السلام کے طریقوں پر چل کر ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے راہوں پر، ان کے بتائے ہوئے ریاضات پر، خلوت نشینی پر، چلا کشی پر، وہ طریقے جو انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے، یا ان کے طریقے جو ان کے اصحاب کے ذریعے صوفیہ تک پہنچے یا اب تک پہنچا ہوا ہے، ان پر چلتا ہے، تو وہ علوم، ان علوم کے انوار جو انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے جو حاصل ہوئے تھے، ان علوم کے انوار اس کی روح میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان علوم کے انوار اس طریقے پر عمل کرنے والے کے روح پر کیا ہو جاتے ہیں؟ ذخیرہ، اسٹاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ صوفیہ اور اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے، ہے نا، جیسے کہ آپ لوگ خانقاہوں میں ریاضتیں کرتے ہو، حبس دم ہے، پاس انفاس ہے، تمام لطائف کے اذکار ہیں، ان کے مراقبات ہیں، ان کی ریاضات ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جس پر بندہ جب عمل کرتا ہے تو اس کی روح کے اندر وہ علوم جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، اس کے انوار یہاں پر ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جب یہاں ذخیرہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو روح سے لاشعور سے شعور، شعور سے ادراک، اور یہ پھر اسی لیے بہت سارے آپ لوگوں نے ایسے حالات دیکھے کہ جو اولیاء کرام نے کہہ دیا وہ ہو کر رہا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام سے بھی یہی سب معاملہ ظاہر ہوئے۔ اس کا یہ اس طریقے سے ہمارے روح کے اندر وہ علم جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہماری روح کے اندر موجود ہوتا، ذخیرہ ہوتا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے تجلیات ہمارا لاشعور اور شعور جو ہے ہمارا جب ایک اس میں آ جاتے ہیں تو اس میں سیدھا منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کر کے ان کے شعور کو اس حد تک کے بیدار فرما دیا کہ وہ اپنی روح کے حرکات تک کو پہچانتے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کر کے ان کے شعور کو اس حد تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدار فرما دیا ہے کہ وہ اپنی روح کے حرکات، اس کے اندر جو علم کا ذخیرہ ہے وہ ان کے شعور کے اندر، شعور کے ذریعے مخلوق خدا تک وہ پہنچتا رہا، اور اپنی ذات کے ذریعے سے اللہ کی ذات و صفات کا عرفان ان نفوس قدسیہ نے حاصل کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت پر جو بھی عمل کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو عمل کرتا ہے، جیسا کہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبند، سہرورد، چشتیہ، اشرفیہ، یہ تمام سلاسل کے جو صوفیاں ہیں، یہ وہی وہ طریقے ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے چلتے ہوئے آئے ہیں، اور سینہ بسینہ یہ علم خلفاء کے ذریعے مریدین تک، عوام الناس تک پہنچا ہوا ہے۔ اس علم کا فائدہ مخلوق خدا کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان کے اندر انبیاء علیہ السلام کا تفکر پیدا ہو جاتا ہے، جو اس راستوں پہ، ان طریقوں پر، جیسے کہ ہم نے ایک عمل بتایا آپ کو، اب ذکر کیا، حبس دم کا عمل کرو، ہے نا، حبس دم کریں، باس انفاس کریں، دیگر لطائف کا ریاضتیں، اذکار کریں، ہے نا، کوئی شغل کریں، تو ان طریقوں سے چلتے ہوئے، چونکہ یہ طریقے انبیاء علیہ السلام سے چلتے ہوئے آئے سینہ بسینہ، جب ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا تفکر یہ کرنے والے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور انہی نفوس قدسیہ علیہ السلام کے وسیلے سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ علم جو انبیاء کو حاصل ہوا تھا، انہی کے وسیلے سے اسی راستے پہ چلتے ہوئے ان کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور میرے وارثین کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اس علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ یہاں جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ جو وارث انبیاء ہیں، تو یہ مراد اس سے دو طرف کے لوگوں کے لیے ہے، دو گروہوں کے لیے ہے، ایک علوم ظاہری اور ایک علوم باطنی۔ تو صوفیہ جو علوم ظاہری اور باطنی دونوں سے مزین ہیں، اور علماء ظاہر صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ علوم جو ظاہر میں تھے اس سے واقف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے
علوم ظاہر کے جو علماء ہیں ان کے اندر جو کاملین ہیں، جن کے اندر وہ طلب ہے، تو صوفیہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہ علم جو علم باطن ہے نا، جو صوفیہ کے ذریعہ ہے، اس کو بھی حاصل کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بندہ علوم ظاہری و باطنی دونوں سے مزین ہے، حاصل ہوتا ہے. اور انہی کے یہ وارثین ہیں انبیاء علیہ، صوفیہ اولیاء ہی انبیاء کے وارثین ہیں. اولیاء انبیاء کے علوم ظاہری اور باطنی دونوں کے یہ وارثین ہیں، اور اس طریقے سے کائناتی سسٹم کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں، جس سے مخفی باتیں، آئندہ ہونے والے حالات، ان سے طرح طرح کے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں جو عام انسان سے ظاہر نہیں ہوتے. اسی کو کرامت اولیاء کہتے ہیں. کرامات اولیاء کہتے ہیں. وہ چیزیں جو انبیاء سے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اولیاء سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور خاص طور پہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرنے کی سعادت مندی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.